मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल चीज़ बताते हैं लोगों को कि भाई वो अक्सर एक मैं वाक़या सुनाता हूँ, बस ये वाक़या बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक नजूमी के पास एक आदमी गया और अपनी हाथ दिखाई। नजूमियों को आता वाता कुछ नहीं है, लेकिन वैसे ही लोग चले जाते हैं। तो नजूमी ने हाथ देख के कहा कि भाई 10 साल तक, वो गरीब आदमी था, नजूमी ने कहा 10 साल तक तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। ये बड़ा खुश हो गया कि 10 साल बाद क्या होगा, भारे न्यारे हो जाएंगे। उसने कहा 10 साल तक गुर्बत की परेशानी तुम्हें और रहेगी। ये खुश हो गया, चलो 10 साल के बाद। उसने कहा फिर क्या होगा? उसने कहा फिर तुम्हें आदत हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी? आदत हो जाएगी। तो मैं बेरोजगारों से कहता हूँ, रोजगार तलाश करो, नहीं मिल रहा इसी को एंजॉय करो। आप बेरोजगारी का जो मजा है वो रोजगार में नहीं है, हकीकत है। इससे बर्दाश्त पैदा होती है इंसान के अंदर। तलाश करो रोजगार, सुस्त बन के ना बैठ जाओ। जब कोई परेशानी आए, दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना, फना होने की। यहाँ बड़े बड़े खुशहाल लोग आए, वो चली गई 96 साल में यार, हैं भाई। 96 तोपों की, 96 में गई, 98 में गई है, 96 साल में 96 तोपों की सलामी दी गई है उसको। अब फर्ज कर लो मैं और आप, अगर हम तो बरतानिया के वीजे के लिए तरस रहे होते हैं ना, मिल जाए तो बड़े खुश। उसको वीजा नहीं मिला, बरतानियों की मां थी वो, बरतानियों का बाप था वो। हमें अगर बरतानिया का बाप बना दिया जाता तो 96 साल के बाद भी हमारा वही हशर होना था जो मलकाए बरतानिया का हुआ है। तो यार नतीजा तो सबका एक ही जैसा है ना। पाइप के मुंह में बैठो या पाइप तुम्हारे मुंह में हो, रिजल्ट एक ही है। जब रिजल्ट वही निकल रहे हैं भाई उसका, तो क्या है यार, जिसने ज्यादा समोसे खा लिए, जिसने 2 पराठे खा लिए, जिसने नहीं खाया, जो रोजगार है, जो बेरोजगार है, थोड़े दिनों की कहानी है। रिजल्ट क्या होने वाला है? एक जैसा। कब्रिस्तान जाया करो, डिफेंस के तो खास तौर पे जाया करो कब्रिस्तान। बड़े बड़े लोग यहाँ नीचे दफन होते हैं, तो जाके देखा करो यार, ये फलां का बंगला, ये फलां का बंगला। अभी एक दफा मैं जब गुलशन इकबाल में रहता था ना पहले, तो मैं घर तलाश कर रहा था गुलशन इकबाल में। तो किसी ने मुझे कहा यहाँ बड़ा वीआईपी सा कब्रिस्तान है। मैंने कहा यार कब्र में जाने के बाद नहीं पता चलता कि वीआईपी है या औरंगी टाउन का कब्रिस्तान हो, गंदे नाले का कब्रिस्तान हो या डिफेंस का। अंदर से सारे क्या होते हैं, जितने कीड़े एक गरीब रक्षे वाले की लाश पे होते हैं, उतने ही मेरे भाई माजरत के साथ डिफेंस वालों की लाश पे भी उतने ही कीड़े होंगे। तो ये डिफेंस आप लोग रहते हो ना, ये ज़्यादा ये 2 टके की खुदा की कसम रहो आप, ऐसा ना छोड़ के आप गंदे नाले चले जाओ, ये मतलब नहीं है। क्योंकि वहां जाओगे तो जल्दी कब्रिस्तान जाने का चांस होगा, वहां डेंगी वेंगी नालों में बहुत फैला हुआ है आजकल। तो लेकिन हकीकत ये है कि 2 टके की वैल्यू, इन चीजों से दिल लगाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। इनकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि ट्रेन में आप सफर कर रहे हो, आगे स्टेशन पे आपने उतर जाना है, कोई दरवाजे पे लटक के जा रहा है, कोई नीचे बैठ के जा रहा है, कोई इकोनॉमी क्लास में जा रहा है और कोई बिजनेस क्लास में जा रहा है। आगे जाके सारे क्या हो जाते हैं, दुनिया में तो फिर भी बराबर नहीं होते। बिजनेस क्लास वाले को प्रोटोकॉल के साथ लेने के लिए आए, लेकिन अल्लाह के यहाँ आगे जाके सबका एंड क्या है, बराबर, खत्म, फिनिश। थोड़े दिन की कहानी है। और ये मलका बरतानिया का बार बार सोचा करो यार, 96 साल में 21 तो उसको 96 तोपों की, मैंने खबर सुनी 96 तोपों की सलामी। यार तोपों का कितना खर्चा करा दिया उसने। अल्लाह ये भी पूछेगा, ये तेरे बाप के पैसों से जो ये तोपे जो है ना तेरे ऊपर खर्च हो रही हैं, ये तो कौम का पैसा है। अल्लाह पूछे, अल्लाह तो एक एक चीज का हिसाब लेगा कि 96 तो 1 महीना तक तू रही है। कितने दिन जनाजा दफनाया गया, कितने दिन बाद है पता नहीं, 18 दिन तक इतने फूल, इतने प्रोटोकॉल, इतने ये सारा खर्चा हुआ है। ये कब्र में निकलेगा खर्चा। अल्लाह पूछेगा इंसानों, हम वसीयत करते हैं हमें ऐसा प्रोटोकॉल, अव्वल तो हमको ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, अगर बन भी गए नहीं भाई हमें नहीं चाहिए। हमें हजरत अबू बकर ने क्या वसीयत की थी, नया कफन भी मत देना। हजरत अबू बकर की वैल्यू तो बहुत बड़ी थी ना, लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। उमर पे हुकूमत की अबू बकर ने, जिनके मातहत उमर और अबू हुरैरा और इब्ने मसूद जैसे लोगों, कितना बड़ा हुक्मरान होगा। वसीयत कर रहे हैं मैं जब मर जाऊं तो मुझे पुराने कपड़ों में दफनाना, नया कफन मुझे मत देना। नए कपड़े जिंदा लोगों के लिए हैं, जाने वालों के लिए नए कपड़े नहीं होते। वो समझते थे भाई ये मुसाफिर खाना है। तो गैर मुस्लिमों की चीज़ों से मुतासिर मत हो, खुदा का वास्ता। मलका बरतानिया से हमें कोई वो नहीं है, कोई चिड़ नहीं है, कोई मेरा क्लिप बना दे मलका बरतानिया के ख़िलाफ़, वो तो सबके साथ ऐसा ही होता है।
وہاں یہی پروٹوکول ملتا ہے. لیکن میں تو آپ کو اسلام اور غیر اسلام کا فرق بتا رہا ہوں. ملکہ برطانیہ اور اسلام کا فرق نہیں بتا رہا آپ کو, ہماری ملکہ اور ان کی ملکہ کا فرق نہیں. ہمارے ہاں تو ملکائیں جاتی ہیں تو وہ دفنانے کے لیے چیز, ہماری ملکہ تو بے نظیر بھٹو تھی نا. ہمارے ہاں تو ملکہ جاتے ہیں الگ اسٹائل سے ہیں. کوئی بم دھماکے میں جا رہا ہے, اس کو کیا پروٹوکول, ضیاء الحق گیا, وہ بوٹی بیچارے کی وہ شہادت کے بعد کچھ 2-4 چیزیں ملی ہیں. تو ہم تو ویسے ایسا پروٹوکول دے ہی نہیں سکتے. ہمارے یہاں نیچرل طریقے سے نہیں جاتے لوگ, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں نیچرل سسٹم ہی نہیں ہے بڑے لوگوں کے جانے کا دنیا سے. ہمارے یہاں کوئی دھماکہ ہوتا ہے وہ چلے گئے جی, اخبار میں آ گئے جی انتقال ہو گیا, کیسے ہوا یہ زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہی نہیں ہماری قوم. تو دنیا کو مسافر خانہ جب انسان سمجھتا ہے تو مال کی محبت اس میں کم ہوتی ہے. پھر اللہ کے شکر کرنے کا پھر شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. مجھے اللہ نے یہ بھی دیا, مجھے اللہ نے یہ بھی دیا, مجھے اللہ نے یہ بھی دیا, تو پھر خرچ کرے گا نا. پھر نبی پر اللہ نے احسانات گنوائے تو نبی نے بھی اس کا شکر ادا کیا, تو اللہ ہم پر بھی احسانات گنواتا ہے. اور اگر ہم یہی بیٹھے رہیں ہم پر احسانات کیا ہے, میرے لیے تو یہ ٹینشن ہے, میرے لیے تو یہ ٹینشن ہے, تو شکر کے خاک ادا کرے گا بھائی. شکر وہی ادا کرتا ہے جو مانتا ہے کہ اللہ کے مجھ پر احسانات ہیں. اور مانتا وہ ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ میری نیڈ یہ نہیں ہے, میری ضرورتیں یہ نہیں ہیں, مجھے میری ضرورتوں سے بہت زیادہ دے دی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان کا ٹائم ہو گیا میرا خیال ہے. کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں جلدی سے, بلا تکلف ہو کے پوچھیں آپ سوال. 2-4 منٹ ہیں آپ کے پاس سوالات. جی ہاں, عورت اگر جاب کرتی ہے تو حلال ہے اس کی آمدن, لیکن اگر شوہر کی طرف سے عورت کو پرمیشن نہیں ہے جاب کرنے کی, پھر شریعت میں عورت کے لیے جاب کرنا جائز. ارننگ تو حلال ہوگی کیونکہ کام جائز کر رہی ہے, لیکن عورت کو گناہ ملے گا بشرطے کہ شوہر پھر خود خرچے اٹھا رہا ہو. سنو کہ خود بھی پڑا ہوا ہے پوستیوں کی طرح, اس کو بھی جاب نہیں کرنے دے رہا. تو اتنی آزادی اسلام میں نہیں ہے کہ پرمیشن لینی پڑے گی اس کو. گورے تو نہیں کرتے کیونکہ ان کا تو پھر فیملی سسٹم تباہ ہو گیا نا. اسلام نے عورت کو باؤنڈ کیا ہے, بھائی تم گھر میں رہو اور یہ گھر کی باہر کی ذمہ داری اٹھائے گا. چلے آگے. اگر ہسبینڈ نے بیوی کو اجازت دے دی ہے جاب کی, دینی نہیں چاہیے. اس سے کلچر خراب ہو رہا ہے ہمارا. مردوں کو فری پھوکٹ کی عادت پڑتی جا رہی ہے. آج کل تو عورتیں بڑی خوش ہو رہی ہیں, ہمارے میاں براڈ مائنڈیڈ ہیں, ہمیں جاب کی اجازت دی. اور بھائی اگلی نسلوں میں ایسے براڈ مائنڈیڈ ہوں گے, وہ کہیں گے آپ ہی کرو, میں گھر بیٹھ کے کھاؤں گا. جی ہاں نا, تو وہ سارا برباد ہو جائے گا نا سیٹ اپ. اور دیکھ لو فلپائن میں ایسا ہی ہوا ہے نا. شروع میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنی عورتوں کو اجازت دے دی, مرد بھی کماتا تھا بیوی بھی. اگلی نسل آئی تو زیادہ تر عورتیں کمانے لگی, تھوڑے سے مرد. اس سے اگلی نسل آئی تو اب عورت ہی کما رہی ہوتی ہے. دبئی پورا فلپائنی عورتوں سے بھرا ہوا ہے, وہ مرد کما کے کھلا رہی ہیں. جی بیٹا, کون سا بڑا شرک ہے جو معاف نہیں ہوتا؟ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا, اس کی اللہ نے کوئی معافی نہیں رکھی. یا اللہ مدد ہی ہے اسلام میں, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث آدم مدد. یہ سارے نعرے اسلام میں بڑا شرک کہلاتے ہیں, سمجھتے ہو؟ یہ معاف نہیں ہوتے. وہ بھائی تبلیغ کی کیوں نہیں ضرورت ہے؟ جو آج کل پوری دنیا میں ہم جہاں بھی گئے ہیں نا, تبلیغی جماعت کی خیر برکتیں نظر آئی ہیں پوری دنیا میں. کہاں وہ میں گیا تھا تنزانیہ کے جنگلوں میں, ان جنگلی لوگوں پہ تبلیغ والوں نے کام کیا, ان میں سینکڑوں کو مسلمان کر دیا ہے. سکتے ہیں تنزانیہ میں مسائی قوم ہے, وہ جانور کا خون پیتے ہیں, کھڑے جانور کا, ایسے جنگلی, ان کو مسلمان کر دیا. تو جنگلوں میں کیا, دنیا میں کہاں کوئی جگہ نہیں. اس میں تو تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. گناہ جب انسان کی عادت پڑتی ہے نا, تو ماحول جب تک چینج نہیں کرتا وہ عادت چھوٹتی نہیں ہے. اس کے لیے تبلیغ کا راستہ ہے بہترین, اس میں جائیں گے عادت چھوٹے گی. کہہ رہے ہیں دیوبند کے علماء آپس میں بیٹھ کے یہ کیوں نہیں طے کر لیتے کہ ایک دوسرے کی برائیاں نہیں کرنی؟ تو کہاں کر رہے ہیں؟ میں نے تو نہیں دیکھا کسی کو. ہے دوسرے مسلک والوں کے ساتھ بیٹھیں, وہ تیار ہی نہیں بٹھانے کے لیے, تو کیسے بیٹھیں؟ جی جناب,
کہہ رہے ہیں ایک جگہ میں نے دوسری شادی کا پیغام بھیجا ہے مگر جواب, اب دیکھو یہ ٹاپک انہوں نے شروع کیا ہے. ہاں, میرے اوپر الزام ہوتا ہے کہ ہر بیان میں دوسری شادی لے کر آتا ہوں. اصل میں لوگ آٹو پہ ہو گئے ہیں اب میں نہیں چھیڑتا, خود بخود ہی شروع کر دیتا. اچھا, تو یہ جو دوسری شادی کا پیغام جب بھیجتا ہے نا انسان, میرے بیان سن کے لوگوں کو ایک موٹیویشن ملتی ہے, جب پیغام بھیجتے ہیں تو ریجیکٹ ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے. دوسری شادی کے لیے لڑکی کے لیے پیغام قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اب لڑکی کو ترغیب دے کہ وہ دوسری بیوی بن جائے. میں ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ دیکھو میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو آپ کے فائدے کی ہے, عورت کو وہ بات بتاؤں گا جو عورت کے فائدے کی. عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی ایسا شوہر مل رہا ہے جو جس کی وہ اکلوتی بیوی بنے تو وہ کیوں دوسری والے کو ترجیح دے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اس کا تو فائدہ اسی میں کہ میرا میاں صرف میرا ہو. آپ کا یہ کہ آپ کے 4 بیویاں ہوں, تو آپ وہ کام کریں جو آپ کے فائدے کا ہے, وہ کام کریں جو اس کے فائدے کا ہے. سمجھتے ہو نا؟ لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوَبَ وَعَلَيْهِمِ أَن يَشْرَبُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَ. متنبی شراب خانے گیا, اس کے دوستوں نے پلانے کی کوشش کی, وہ شراب نہیں پیتا تھا. اس نے کہا میرے دوستوں کی ذمہ داری ہے مجھے پلانے کی کوشش کریں, وہ اگر نہیں پلائیں گے اس کا مطلب دوستی میں جھوٹے ہیں یہ. اب ایسا نہ ہو کوئی شراب دوسرے کو زبردستی پلانا شروع کر دیں آپ, یہ تو ایک شاعری ہے. یعنی ان کی دوستی کا تقاضا یہ کہ پی رہے ہیں تو پلائیں بھی, ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم نہ پئیں. دیکھو قربانی کا بکرا آپ کو میں ترغیب دیتا ہوں, جاؤ خریدو, ذبح کرو, کاٹ کے کھا جاؤ. بکرے کو ترغیب نہیں دوں گا کبھی میں کہ وہ آپ کے گھر آئے, کٹے اور کھالو دھڑوائے. ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ تو عورت کے لیے سوگن برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے. اسی طرح کسی کے لیے آپ کی دوسری بیوی بننا وہ بھی مشکل کام ہے. اس کو پتہ ہے آدھا میاں ملے گا, آدھا کسی اور کا ہوگا. کسی کو 1/4 میاں ملا ہوا ہے, کسی کو 1/3 ملا ہوا ہے, کسی کو آدھا ملا ہوا ہے, 50% ملا ہوا ہے. تو عورت یہ کام جب کرے گی جب اس کو پورا میاں مل نہیں رہا ہوگا کہیں, تو پھر وہ اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آپ کو پورا نہیں مل رہا تو شیئرنگ پہ میاں لے لو. ٹھیک ہے نا؟ میں ان کو ترغیب دیتا ہوں کہ ساری زندگی برباد کرنے, اسلام کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ بہت سی عورتوں کو نہیں ملے گا, مرد ویسے ہی کم ہیں, عورتیں زیادہ ہیں, اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, صرف اتنی وجہ نہیں ہے. تو جب نہیں ملے گا تو بھائی اب زندگی بغیر میاں کے گزارنے سے بہتر ہے نا کوئی اچھے آدمی کی دوسری بیوی بن جاؤ, یہ بہتر ہے نا. اچھا بعض دفعہ پورا میاں مل رہا ہوتا ہے, اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو میاں بنایا جائے, 1/4 پہ اچھا والا مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کسی مرد کی تیسری چوتھی بیوی بن جاؤ جو اچھا آدمی ہے, یہ کسی نااہل کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے. اب جب آپ نے میرے بھائی پیغام نکاح بھیجا نا, جس خاتون کو دوسری کے لیے وہ نہیں مان رہی, ان کو اگر آپ سے اچھا ملے گا تو وہ وہاں کر لیں گی, نہیں ملے گا تو آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گی. میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. میں نے بھی کئی دفعہ پیغام بھیجا, نہیں مانے, پھر وہ 2 سال بیٹھے رہے, ان کو مل ہی نہیں رہا, تو انہوں نے کہا چلو یار یہ دوسری والا ہی ٹھیک ہے. میری تو ایسی شادیاں ہوئی ہیں, پہلی دفعہ میں تو کسی نے بھی نہیں مانا. میرے جب دوسری شادی کے لیے میں نے پیغام بھیجا تو وہ نہیں مان رہے تھے, وہ انہوں نے کہا, بلکہ غصے ہو گئے, یار ہم پاگل ہیں, ہم دوسری پہ دیں. اس وقت میں زیادہ مشہور بھی نہیں تھا, یہ 2007-8 کی بات ہے, ہم کیوں دیں بھائی؟ میں نے کہا نہیں دو بھائی, آپ کی مرضی ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں کسی مولوی صاحب کو لے جاؤں ان کو دوسری شادی کی ترغیب دو. بھائی ان کو ضرورت ہوگی تو رابطہ کریں گے, نہیں ہوگی, ان کو مجھ سے اچھا مل گیا تو سبحان اللہ. نہیں ملتا آج کل, 6-7-8 مہینے ہو گئے, سال ہو گئے, انہوں نے کہا بندہ ہی نہیں مل رہا, اسی سے رابطہ کرو پرانے والے سے. تو مجھ سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا چلو شیئرنگ پہ ٹھیک ہے. تیسری بھی ایسی ہی ہماری. تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے. مشہور تو ہم اب ہوئے ہیں, پہلے ہمیشہ سے تھوڑی مشہور ہیں. جس کو ضرورت ہوگی وہ مان جائے گی, نہیں ہوگی تو نہیں مانے گی. اور اگر ضرورت ہے پھر بھی نہیں مان رہی تو اگلا اپنا نقصان کر رہا ہے تو اس کو کیسے سمجھائے. دیکھو دبئی میں لوگ جاتے ہیں, ایک کمرہ بڑا مہنگا ہوتا ہے تو شیئرنگ پہ لیتے ہیں نا, لیکن دبئی کا کمرہ ہے, شیئرنگ پہ بھی برداشت ہو جاتا ہے. یا گندے نالے پہ جاؤ, وہ شیئرنگ پہ بھی کوئی, وہ شیئرنگ کیا اکیلا کمرہ بھی مل رہا ہوگا نہیں لیں گے. تو عورت کو جب نااہل آدمی مل رہا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اکلوتا میاں بھی اچھا نہیں ہے, اور اچھا آدمی ہے تو شیئرنگ پہ بھی ٹھیک ہے. تو آپ اپنا کام کریں, پیغام بھیجتے رہیں, اور اس میں بغیرت بن کے پیغام بھیجیں. آپ جو شرمیلا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا دوسری شادی, دھکے کھائیں گے, گالیاں پڑیں گی, لوگ برا بھلا کہیں گے, ابے تمہیں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, آپ کہیں گے سوری, پھر کہیں اور چلے جائیں. اگر دل ہار بیٹھے, یہ ابھی میں کیا بولوں آپ کو جی
نہیں نہیں مولوی صاحب کو چلے گا. مولوی صاحب یہ تو مولوی لوگ تو زیادہ کرتے ہیں یہ کام نا ٹھیک ہے نا, تو وہ ڈرتے نہیں نا سوسائٹی سے.